के इदारों के सरबराहान और अमरीकी फौजी क़यादत से मुलाकात की। इस वक्त बहुत दिलचस्पी से इस बात को देखा जा रहा था कि प्रोग्राम के मुताबिक तय शुदा अमरीकी और पाकिस्तानी फौजी कायदीन की मुलाकात होती है या नहीं, या रेमंड डेविस के मामले की वजह से इसे मौखर कर दिया जाता है, जैसा कि अमरीका की जानिब से बार बार धमकी दी जा रही थी कि पाकिस्तान के साथ हर किस्म के ताल्लुकात को, खास तौर पर दो तरफा मुलाकात को अब रोक दिया गया है। ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान के फौजी कायदीन से अमरीकी फौजी कायदीन की मुलाकात अपने तय शुदा प्रोग्राम के मुताबिक हुई है। और जैसा कि पाकिस्तान की कौम की ख्वाहिश थी कि अगर अमरीका अपनी ख्वाहिश पर और अपनी कंडीशन पे इन ताल्लुकात को जारी रखना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और लग यही रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए आज जनरल अशफाक परवेज कियानी और अमरीकी फौजी कायदीन की मुलाकात हुई। ये मुलाकात और इसमें ज़ेर बहस जो मौज़ूआत होते हैं आम तौर पर वो पोशीदा ही रहते हैं, खुफिया ही रहते हैं, बहुत अहम मुलाकातें होती हैं। जाहिर है कि हम ये कह सकते हैं इसका बराह रास्त ताल्लुक खित्ते में होने वाले वाक़यात, खास तौर पर अफगानिस्तान में जारी जंग और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से इसका ताल्लुक होगा। पाकिस्तान इस वक्त अपने एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान और अमरीकी फौजी कायदीन की ये मुलाकात पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के लिए जाहिर है कि बहुत अहम मामला है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा तफसीलात अवाम के सामने नहीं आएंगी। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे हुकूमत के लिए इम्तहानात, और सबसे कड़ा इम्तहान आइंदा चंद दिनों में है। हुकूमत को लाजमी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है। अगर वो बढ़ाती है तो पाकिस्तान में जारी महंगाई में 20 से 25% तक इजाफा होता है, अवामी शदीद रद्द अमल सामने आ सकता है। और अगर नहीं बढ़ाती है तो मईशत पर बोझ बढ़ेगा और हर माह का खसारा अब 7 अरब रुपए से बढ़ के 10 से 11 अरब रुपए तक हो जाएगा, और इसके लिए खूब नोट छापने पड़ेंगे, और इसका मतलब है खूब महंगाई होगी और मईशत के हालात तितर बितर हो जाएंगे। इसका अहवाल आपको देंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। आएगा आइंदा 3 से 4 रोज के अंदर हुकूमत को फैसला करना है कि आलमी मंडी में बढ़ती हुई तेल की कीमतों के बाइस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए या नहीं। हुकूमत के लिए ये एक बहुत अहम फैसला होगा। एक तरफ माशी बोझ है और जिसमें संगीन इजाफा हो सकता है अगर हुकूमत तेल की कीमतें नहीं बढ़ाती, और अगर वो तेल की कीमतें बढ़ाती है तो पाकिस्तान में महंगाई में फंसे हुए लोग जो कि पहले ही महंगाई में जिनकी चीखें निकली हुई हैं तेल की कीमतें बढ़ने से, जो कि अंदाजन 10 से 15% भी हो सकती हैं, पाकिस्तानियों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि हुकूमत के लिए अवामी मकबूलियत में मजीद कमी हो सकती है और हुकूमत मजीद तन्हाई का शिकार हो सकती है। इससे पहले दिसंबर के आखिर में हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफे का फैसला किया था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई थी, तो उसे शदीद सियासी रद्द अमल का सामना करना पड़ा था। इस फैसले के नतीजे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की थी और हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तों पर जा बैठी थी। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो अपने करप्शन को और अपने बेजा अखराजात को कम करे और ना कि गरीब आवाम पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ डाला जाए। लेकिन हुकूमत के लिए आइंदा दिन बहुत ही अहम होंगे, बहुत ही संगीन होंगे, फैसला करना मुश्किल होगा। और मुश्किल इसलिए भी होगा कि तेल की कीमतें 2.5 साल से सबसे ऊंची सतह पर इस वक्त आलमी मंडी में पहुंच चुकी हैं। इस कल शब मशरिक वस्ता में जारी सियासी बहरान की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें 2.5 साल की सबसे ऊंची सतह पर तकरीबन $108 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं। इससे पहले ही हुकूमत ने जो बढ़ती हुई तेल की कीमतों का इजाफा वो आवाम को मुंतकिल नहीं किया, मगर इसका बराह रास्त खसारा हुकूमत को हो रहा है और इस खसारे को हुकूमत नोट छाप के पूरा कर रही है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। तेल की कीमतों में हुआ जो इजाफा आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया, इसकी वजह से दिसंबर 2010 में हुकूमत को 4 अरब रुपए का, जनवरी 2011 में 5 अरब रुपए का और इस माह के दौरान अंदाजन हुकूमत को 7 अरब रुपए का नुकसान होगा। और आलमी मंडी में तेल की कीमतें उस सतह पर रहती हैं जो कि इस वक्त मौजूद है। तो मार्च में हुकूमत अगर तेल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करती तो हुकूमत को सिर्फ मार्च के महीने में 10 से 12 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। और अगर हुकूमत आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उसके मुताबिक इजाफा करती है तो पाकिस्तान में फौरी तौर पर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल में इजाफा होगा और इनकी कीमतें अंदाजे के मुताबिक डीजल की कीमत 82 से 87 रुपए फी लीटर हो सकती है, पेट्रोल की कीमत 81 से 86 रुपए फी लीटर हो सकती है, मिट्टी का तेल तकरीबन 84 से 89 रुपए फी लीटर हो सकता है। याद रहे कि इस सब में हुकूमत तकरीबन फी लीटर 20 से 25 रुपए
ٹیکسز کی مد میں حاصل کرتی ہے، یعنی کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اس اضافے کا براہ راست فائدہ حکومت کو بھی پہنچتا ہے۔ لیکن حکومت کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر پائے گی؟ اگر کر پائے گی تو اس کو کیسے عوام کو منتقل کرے گی، اور اس کا عوامی اور سیاسی رد عمل کا کیا حکومت مقابلہ کر پائے گی؟ اور اگر نہیں کرتی ہے تو پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور حکومت کے خسارے میں ماہانہ 10 سے 12 ارب روپے کا خسارہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے پر کہ اگر وہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھاتی معیشت کے پہ کیا اثرات رونما ہوں گے، یہ پوچھیں گے ہم، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ماہر معاشیات محمد سہیل صاحب، بتائیے گا کہ اگر حکومت یہ نہیں کرتی ہے، عالمی منڈی میں تیل اس وقت $108 فی بیرل ہو گیا ہے، حکومت یہ تیل کی قیمتیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عوام کو منتقل نہیں کرتی ہے تو معیشت کیا بنے گا؟ دیکھیں، جو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز ہوتی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک نہیں رکھیں گے تو اس کے بہت سارے ریپرکشن ہوتے ہیں، نہ صرف پیٹرول بلکہ دوسری بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ کاٹن ہے، چاہے وہ ویٹ ہے، اگر اس کی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے ایکویولنٹ نہیں رکھیں گے تو اس کے بہت ہی نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں ان دا لانگ رن۔ ہو سکتا یہ ہے کہ شارٹ رن میں پازیٹیو اثرات ہو، اسی لیے جو پچھلے 3-4 ماہ سے حکومت پاکستان نے قیمتیں نہیں بڑھائیں، اس کے شارٹ رن میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو انفلیشن یا مہنگائی کی بڑھنے کی شرح رک گئی ہے، مگر اس کے لانگ ٹرم میں اثرات بہت ہی خطرناک ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ حکومت پاکستان 10 روپے پیٹرولیم لیوی لیتا ہے پیٹرول پہ، اور تقریباً 8 روپے لیوی لیتا تھا ڈیزل پہ، جو اس دفعہ اگر فیبروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں تو یہ ٹیکس کلیکشن نیگیٹو ہو جائے گا، یعنی پیٹرولیم لیوی جو حکومت جمع کرتی تھی وہ حکومت کو اپنے جیب سے دینی پڑے گی۔ حکومت پاکستان نے کوئی 15 سے 20 ارب روپے کا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ اپنا کم کر دیا ہے پچھلے 3 ماہ میں پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھا کے، اور اگر اس دفعہ انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائیں تو ایک ماہ کا جو کاسٹ ہوگی، ایک تو وہ 10 ارب روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ملتی تھی وہ نہیں ملے گی، بلکہ 2-3 ارب روپے جیب سے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ماہ کوئی 13 سے 15 ارب روپے کا حکومت کو خسارہ ہوگا، جس کا شارٹ ٹرم میں تو فائدہ یہ ہوگا کہ مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار رک جائے گی، مگر اس کی فائنینسنگ کے لیے حکومت کے پاس کوئی اور ذرائع نہیں ہے۔ حکومت نوٹ چھاپے گی، جس کی وجہ سے آگے جا کے بہت خطرناک لیول پہ مہنگائی بڑھ جائے گی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہی تجربہ ہم نے 2 سال پہلے جب الیکشن ہو رہے تھے تو جو عارضی گورنمنٹ آئی تھی اس نے قیمتیں پاس آن نہیں کی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے، جس کے بعد 2008 میں ہمیں ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ بہت بڑا کرائسس دیکھنے پڑا، جس کی وجہ سے ہمیں IMF جانا پڑا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل قیمت ہیں اس کو مد نظر رکھ کے کاسٹ کو پاس آن کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، محمد سہیل ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر انٹرنیشنل مارکیٹ پر جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ اگر پاس آن کی جاتی ہیں تو پاکستان میں مہنگائی کا نہ رکنے والا سیلاب سامنے آئے گا۔ پہلے ہی پاکستان کے عوام مہنگائی سے پریشان ہیں، اور اگر 10 سے 12% تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں عام آدمی کی جو مہنگائی کی اس وقت سکت ہے وہ بالکل دم توڑ دے گی، اور پاکستان میں مہنگائی میں موجودہ سطح سے 20% تک مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ رد عمل کیا ہوگا؟ جیسے کہ اس سے پہلے ہوا، سیاسی رد عمل بہت سنگین تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حکومت کی تیاری ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائے۔ اس کے جواب میں متحدہ قومی موومنٹ کا اس دفعہ کیا رد عمل ہوگا، یہ ہم نے پوچھا متحدہ قومی موومنٹ کے ممتاز سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار سے اب سے تھوڑی دیر قبل۔ جب پہلے بھی پیٹرولیم اور اس کی دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا تو ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، اور ہم حکومت سے باہر بھی آئے تھے۔ یہ بات جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ ہم پہلے بھی عوامی رائے کے ساتھ تھے، اب بھی ہم عوامی رائے کے ساتھ ہوں گے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اگر ہم یہی جو ہے وہ 62-63 سالوں سے کر رہے ہیں، آگے بھی یہی کریں گے تو یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے۔ یہ تو تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کرنے والی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنی جو ہے وہ ڈیتھ وارنٹ پر خود دستخط کر دیں گے، ہم اپنے موت کے پروانے پر خود دستخط کر دیں گے، اور یہ جو معاشی بدحالی ہے یہ مزید جو ہے وہ اس میں ابتری آئے گی، اور تباہی بربادی کے علاوہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ متحدہ قومی موومنٹ ایک بار پھر مخالفت کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کہہ رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے سب سے اہم رہنما پاکستان کے اندر ڈاکٹر فاروق ستار
کہ اگر ایسا کیا گیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، تو حکومت یاد رکھے کہ اس طرح کے کرنے سے پاکستان میں مہنگائی کا نہ رکنے والا طوفان ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ گزشتہ وقت جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دسمبر 31 کو بڑھائی گئی تھی تو پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اس کی بھرپور مخالفت کی تھی اور اپنے 10 نکاتی ایجنڈے میں اسے نقطہ نمبر 1 رکھا تھا۔ اب ایک بار پھر حکومت کی تیاری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، پاکستان مسلم لیگ نون کا رد عمل کیا ہوگا، یہ ہمیں بتا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین جناب راجہ ظفر الحق۔ جی راجہ صاحب۔ خراب ہوں گے، یقیناً خراب ہوں گے۔ ہم نے پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس وقت عام آدمی کی جو مالی حالت ہے وہ اس پر اتنا پریشر ہے کہ اگر بجلی کی قیمت میں یا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں یا گیس کی قیمت میں کوئی بھی اضافہ ہوتا ہے تو وہ ناقابل برداشت ہوگا۔ پھر تو حکومت خود دعوت دے رہی ہوگی کہ عوام یہ کوئی مصر کی طرح یا ٹیونس کی طرح اٹھ کھڑے ہوں، اور اس کا پھر کوئی اور علاج نہیں ہوگا ماسا حکومت کی تبدیلی کے۔ بہت بہت شکریہ جناب راجہ ظفر الحق۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے بھی مخالفت کی، اب بھی مخالفت کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ بھی کہتی ہے کہ اس نے پہلے بھی مخالفت کی، اب بھی مخالفت کرے گی۔ حکومت اگر یہ کرے گی تو اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرے گی۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کو ایک بار پھر بدترین سیاسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب حکومت کے دوسرے مسائل بھی بے پناہ گھمبیر ہو چکے ہیں۔ حکومت کے لیے مارچ کا مہینہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ بعض مبصرین کے نزدیک پیپلز پارٹی کی حکومت مارچ کے مہینے میں کوئک مارچ بھی کر سکتی ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تمام آثار اور شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ مارچ کا مہینہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے کڑے اور سنگین چیلنجز لے کر آ رہا ہے۔ بہت مضبوط چیلنجز منتظر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 1 مارچ سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے، جو کہ 10 سے 12% تک ہو سکتا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جاری مہنگائی میں پہلے ہی کمر توڑ مہنگائی میں 15 سے 20% اضافہ ہو جائے گا، اور حکومت کی غیر مقبولیت جو پہلے ہی نچلی ترین سطح پر ہے وہ مکمل طور پر منہدم ہو سکتی ہے۔ کوئی بڑا عوامی رد عمل بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی سنگین رد عمل کا اظہار کر سکتی ہے۔ اب حکومت کا یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرے یا نہ کرے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہانہ 10 سے 11 ارب روپے کا حکومت کو خسارہ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مزید نوٹوں کی چھپائی اور جس سے کہ مہنگائی میں مزید اضافہ۔ یہ حکومت کے لیے اہم فیصلہ ہوگا مارچ کی پہلی تاریخ کے لیے۔ اس کے بعد حکومت کو اس صورتحال کا سامنا ہوگا جو کہ 25 فروری سے شروع ہوگی، جب تمام اندازوں کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کی حکومت سے فارغ کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب سے حکومتی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی کا مکمل خاتمہ ہوگا، اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک مستحکم یک جماعتی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس پر کس رد عمل کا اظہار کر سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کو ہی اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ دباؤ اور چیلنج یہ پیپلز پارٹی کے لیے ہی ہوگا، اور پنجاب سے حکومتی رخصتی کا مطلب یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب دیکھنا ہوگا کہ اب سے انتخابات تک اسے پنجاب میں سیاست کرنے کے لیے یا نظام میں دلچسپی رکھنے کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دینی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو جو جاری بحران ہے جس کا سامنا ہے وہ ہے ریمنڈ ڈیوس کیس، جس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو ایک طرف شدید عوامی غیظ و غضب کا سامنا ہے، کیونکہ عوام پریشان، ناراض اور انتہائی حیران کن ہیں کہ آخر کیوں پاکستان کو امریکی جاسوسی اداروں کے لیے ایک کھلونا بنا دیا گیا ہے، اور کیوں پاکستان کے شہروں پر اور چپے چپے پر امریکی ریمنڈ ڈیوس گھوم رہے ہیں جو پاکستانیوں کی نہ عزت کرتے ہیں، نہ توقیر، نہ پاکستانی قوانین کا احترام۔ ایک طرف عوامی دباؤ، عوامی غیظ و غضب ہے، اور دوسری جانب حکومت کو امریکی غیظ و غضب کا سامنا ہے۔ امریکی حمایت حکومت کی مضبوطی کا سب سے بڑا حصہ رہا ہے، لیکن اب امریکہ کی حکومت اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ ناراض ہے کہ وہ حکومت جس کو کہ وہ تقویت پہنچاتے رہے پچھلے 3 سال سے، وہ ان کے لیے ریمنڈ ڈیوس کی رہائی بھی نہیں دے سکی، اور یہ وہ معاملہ ہوگا جو کہ حکومت کو جس کو سامنا کرنا پڑے گا، اور مارچ میں اس میں
بہت بڑا ابال بھی آئے گا۔ مارچ کے مہینے میں ہی دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان مزید کتنا انتظار کرتی ہے ان تمام کیسز کے حوالے سے جس پہ حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات اور فیصلے ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک طویل قطار ہے ایسے احکامات کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی جن کو حکومت نے نہیں مانا ہے، اور متعدد ایسے کیسز ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت بھی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان منتظر بھی ہے حکومتی احکامات کی اور حکومت کے ان فیصلوں کی